बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह हज के तरीके के हवाले से। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हज पर जा रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो उनको शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें सोशल मीडिया में, तो जिन जिन माँओं को, बहनों को, भाइयों को फ़ायदा होगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। आखिरत में जो है कोई भी नेक अमल काम आ सकता है, गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है। तो अगर कोई चीज़ रहती हो, क्योंकि मुख्तसर सी हम सोच रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर हम मुख्तसर सा मेन चीज़ें इसमें कवर कर लें, लेकिन अगर किसी के जहन में मज़ीद सवाल हो या इहराम के मज़ीद मसाइल का पता करना हो, तो आप कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल वगैरह दे सकते हैं, हम आपको मज़ीद तफसीलात भी बता देंगे। तो ये चूँकि वीडियो की लेंथ हमने बचानी है, तो हम मेन तरीका आपको इंशाल्लाह इसमें बता देंगे। बाकी टूर गाइड भी होते हैं, उलमा भी साथ जाते हैं, उनसे भी आप थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं। अब मज़ीद वक्त ज़ाय किए बग़ैर हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम ज़िया साहिब, जो कि इमाम व ख़तीब हैं जामे मस्जिद फैज़ुल कुरान बर्मिंघम के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने टाइम शुक्रिया। दिया अपना कीमती। बहुत शुक्रिया। अब आपके ही हवाले है कि आप ना मुख्तसर सब जो मेन चीज़ें हैं हज के तरीके के हवाले से वो बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज की 3 किस्में होती हैं। एक हज किरान, हज इफ़राद कहते हैं, और तीसरा जो हज तमत्तो है। हमारे जो मीक़ात से बाहर से जाने वाले आफ़ाकी जिनको कहा जाता है अरबी में, ये सब हज तमत्तो ही करते हैं। तो लिहाजा उसी का आसान तरीका मैं अर्ज़ किए देता हूँ। हज तमत्तो में उम्रा और हज दोनों होते हैं। लिहाजा हाजी जो है जब अपने शहर से वो इहराम बांधता है तो वो उम्रे का बांधता है। उम्रे का इहराम आप अपनी फ़्लाइट से भी, अपनी जो फ़्लाइट है आपकी उससे भी, यानी जहाज़ वगैरह या कनेक्टिव फ़्लाइट है तो जहाँ आपने ठहरना वहाँ से भी बांध सकते हैं। लेकिन उसकी पाबंदियाँ तब शुरू होंगी इहराम की जब इहराम के 2 अहम काम आप कर लें। इहराम की चादरें बांधने के साथ तलबिया और नियत इहराम कर लें तो पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। लिहाजा चादरें पहन लें। जब मीक़ात आने का ऐलान हो कि आ रहा है, उस वक्त तलबिया और इहराम की नियत कर लें, ताकि उससे पहले अगर आपसे कोई कसूर हुआ भी है तो वो हालत इहराम में ना कहलाए। और जब आप तलबिया पढ़ेंगे और साथ नियत इहराम करेंगे, उस वक्त आप पर इहराम की पाबंदियाँ शुरू होंगी, जो मीक़ात आप जहाँ से आप इहराम बांध रहे होंगे। फ़्लाइट के अंदर उसका ऐलान होता है बाकायदा तौर पे। फिर उसके बाद आप क्योंकि उम्रा करने के लिए जा रहे हैं और मक्कातुल मुकर्रमा का आपका इरादा है, तो आप होटल में पहुंचेंगे। होटल में पहुंचने के बाद उम्रा के जो अहम काम है वो मैं आपको मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ। उम्रा के अंदर सबसे पहली जो चीज़, इहराम तो आप बांध चुके, तलबिया कह चुके, नियत कर चुके, आपने तवाफ़ खाना काबा करना है। तवाफ़ जो है ये रुकन है उम्रा का, और ये बड़ा अहम रुकन है। इसी से ही उम्रा आपका अदा होना है। 7 चक्कर आपने लगाने हैं और आपने तवाफ़ जो शुरू करना है वो हजर अस्वद से शुरू करना है, और एक पूरा चक्कर काटते हुए आपने हजर अस्वद पे ही ख़त्म करना है। तो ये एक चक्कर हुआ। इसी तरह 7 चक्कर आपने लगाने हैं। जो चक्करों की दुआएं हैं, 7 जो फेरे लगाने हैं, उनकी दुआएं वो पढ़ लें तो बेहतर है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। वो दुआएं ज़रूरी नहीं हैं, वो अच्छा है, मुस्तहब है, आती हैं तो ठीक है, नहीं तो दुरूद शरीफ या कोई आपको दुआ याद है या पंजाबी, इंग्लिश, जो भी आपको ज़ुबान है, उसमें अपने रब करीम से कुछ ना कुछ मांगते जाएं। उसके बाद जब आपने तवाफ़ कर लिया, फिर आप तवाफ़ करने के साथ, क्योंकि इस्तिलाम, आप तवाफ़ जब शुरू करते हैं तो हम इस्तिलाम से करते हैं, यानी दोनों हाथों का इशारा करके हजर अस्वद की तरफ, और इसको चूमते हैं हाथों। और इस्तिलाम आपके 8 होंगे, चक्कर आपके 7 होंगे। ये सारी चीज़ें, इनका ताल्लुक़ सुनन से है, लेकिन अहम जो चीज़ थी वो तवाफ़ है। वो आपने तवाफ़ करना है, 7 चक्कर पूरे करने हैं। उसके बाद इस्तिलाम आपके टोटल 8 होंगे, क्योंकि आपने आखिर में भी एक इस्तिलाम करना है। फिर
آپ نے مقام ابراہیم، اگر مقام ابراہیم نہیں آپ کو ملا تو کوئی بات نہیں، پوری مسجد حرم شریف کے اندر کہیں بھی 2 رکعت نماز جو واجب الطواف ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ملتزم میں اگر آپ آ سکتے ہیں، یہ سنت ہے آنا، نہیں تو جہاں بھی آپ ملتزم کے ارادے سے وہاں دعا کیجیے، آب زمزم پیجیے، اور پھر ایک استلام کیجیے، کیونکہ آپ اب وہ آپ کا جو استلام ہے 9th استلام، وہ آپ سعی کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ عمرہ کے اندر جو واجب چیز ہے وہ سعی ہے۔ بٹوین مزدلفہ اور صفا کے درمیان جو واکنگ ہے اسے سعی کہتے ہیں، وہ عمرہ کا واجب ہے۔ دوسرا اہم چیز جو عمرہ کی، جب آپ نے استلام کیا اور فوراً آپ مزدلفہ اور صفا کی پہاڑی پہ چلے جائیں، صفا سے آپ نے سعی کو شروع کرنا، سین سے سعی اور صاد سے صفا، یہ سملر ساؤنڈز ہیں لہذا اسے یاد رکھیں۔ صفا سے آپ نے سعی کو شروع کرنا ہے اور مروہ پہ جا کے آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہوگا، 7 چکر آپ نے بٹوین صفا مروہ لگانے ہیں، اور سبز میلین اخضرین، جسے ہم میلین اخضرین، اخضر سبز کو کہتے ہیں، گرین، وہ جب آتی ہیں تو اس وقت تھوڑا سا جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی واکنگ کو تیز کریں گے، یعنی دوڑیں گے، تھوڑا سا پہلی سے شروع کریں گے، اور جب دوسری سبز لائٹ آئے گی اس پہ بند کر دیں گے۔ تو یہ ہے بٹوین صفا مروہ آپ نے سعی کو شروع کرنا ہے، اور 7 چکر لگانے کے بعد اس کے بعد جو اہم تیسرا چیز ہے عمرے کی، وہ ہے حلق یا تقصیر، کیونکہ حلق یا تقصیر احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر آپ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتے۔ حلق ہم مرد کے لیے زیادہ ثواب والا کام ہے کہ مرد جو ہے اپنے بالوں کو حلق کرے، بولڈ کرے، اور اگر تقصیر کرتا ہے مرد بھی تب بھی ہو جائے گا، لیکن تقصیر کے لیے ضروری ہے کہ بال اتنے بڑے ہوں کہ آپ کے چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹنے کے وہ قابل ہوں، ادروائز مرد حضرات بولڈ کریں، اور عورتیں جو ہیں اپنی وہ بالوں کو پکڑ کر ایک مٹھی میں اور آخر سے ایک پورے کے برابر کاٹ دیں تو ان کی تقصیر ہو جائے گی۔ اس طرح کرنے سے فوراً آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے۔ ایک اور اہم چیز جو اگرچہ عمرے کے اندر اہم نہیں ہے، لیکن 2 نفل سعی کے بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ واجب نہیں ہے، جس طرح ہم نفل طواف کے پڑھتے ہیں وہ تو واجب ہے، لیکن یہاں پر جو نفل ہے وہ مستحب ہے صرف پڑھنا۔ اگر کوئی سعی کے بعد نفل پڑھنے کی ان کے پاس ٹائم ہے تو ضرور پڑھنے چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ جیسے حلق یا تقصیر ہوئی، آپ عمرے کی پابندیوں سے نکل گئے، آپ کا پورا عمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ تک آپ نے اپنے ہوٹل کے اندر نارمل کپڑوں میں رہنا ہے، زیارتیں کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، کیونکہ سب سے افضل عبادت خانہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر وہ طواف کرنا ہے۔ نارمل کپڑوں میں طواف کیجیے، 7 چکر لگاتے رہیں جب جب آپ کو ٹائم لگے۔ 8 ذی الحج تک، حج کا جو پہلا دن ہے اس وقت تک آپ یہ نارمل کپڑوں میں رہتے ہوئے جو کرنا چاہتے ہیں کیجیے۔ اب حج کا طریقہ بھی میں ایکسپلین کر دوں۔ حج 8 ذی الحجہ کو، جب 8 تاریخ ذی الحجہ کی ہو جائے گی، سب طرف ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، اب بچہ جانتا ہے کہ آج 8 ذی الحجہ شروع ہو چکی، آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، اور ہم مکہ المکرمہ میں اندر مسجد حرم کے اندر موجود ہیں، یا اپنے ہوٹلز میں جو مسجد حرم کے ارد گرد ادھر موجود ہیں، اپنا احرام حج جو ہے وہ ہم ہوٹل سے باندھتے ہیں، مسجد عائشہ یا جارانہ جا کے نہیں باندھتے، کیونکہ وہاں عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، حالانکہ حج کا احرام ہم نے حرم سے باندھنا ہے، حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے باندھنا ہے، اور ہوٹل سے ہم نے باندھنا ہے۔ پھر ہم احرام باندھ کر قافلے کے ساتھ رواں دواں ہو جاتے ہیں مینا کی طرف۔ آج 8 ذی الحج ہے اور ہم نے مینا کے اندر جا کے ظہر پڑھنی ہے۔ ہم ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے خیمے وغیرہ، ٹینٹ وغیرہ درست کرتے ہیں، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پورا دن پھر فجر، یعنی 8 سے لے کر 9 ذی الحجہ کی جو فجر ہے وہ ہم وہاں مینا شریف میں پڑھتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھنے کے بعد ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو پھر ہم 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کی طرف وقوف کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اور یہ وقوف عرفہ جو ہے
جو ہم مینا میں ٹھہرے، وہ 5 نمازیں ہم نے پڑھی، یہ سنت موقدہ ہے، لیکن وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ رہ جائے اس کا حج ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رکن اعظم ہے، فرض اعظم ہے حج کا۔ تو اب ہم فرض اعظم کی طرف جا رہے ہیں 9 ذی الحجہ کو۔ ہم نے وہاں ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، کیونکہ وقوف عرفہ کا ٹائم ظہر کے وقت سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم ظہر سے پہلے وہاں پہ پہنچ کر غسل کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، اور پھر ظہر کی نماز جب ہم وہاں پڑھتے ہیں اس کے بعد وقوف عرفہ شروع ہو جاتا ہے۔ وقوف عرفہ بہتر یہی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر جو میدان عرفات ہے وہاں پر ہم دعاؤں میں مشغول رہیں، مغرب کی نماز تک ہم نے وہاں وقت گزارنا ہے۔ اگر زیادہ وقت آپ سے نہیں گزارا جا سکتا کھڑے ہو کر، کم از کم تھوڑا وقت آخری جو عصر کے اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے وہ تو کھڑے ہو کر وہاں دعاؤں میں مشغول رہیے۔ مغرب جیسے ہی ہونی ہے تو آپ نے مغرب وہاں نہیں پڑھنی۔ مغرب کا سورج غروب ہوتے ہی آپ نے میدان عرفات چھوڑنا ہے، آپ کا رکن اعظم ادا ہو چکا ہے، آپ نے مغرب وہاں نہیں پڑھنی اور آپ نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، مغرب ہو چکی ہے اور آپ مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور مزدلفہ میں آپ عشاء کے وقت میں پہنچیں گے۔ عشاء سے پہلے بھی پہنچیں تو انتظار کیجئے، مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ کے اندر ہم نے مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھنی۔ تو مقام مزدلفہ میں ہم نے جب پہنچنا ہے وہاں پر ہم کنکریاں وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اگلے دن شیطان کو رمی کرنی ہوتی ہے، تو ہم 21 کے قریب یا زیادہ، جتنی بھی زیادہ آپ کنکریاں اکٹھی کر سکے تو وہاں سے آپ کیجئے۔ اور پھر آپ نماز مغرب کی اذان ہوگی اور پھر اس کے بعد اقامت اور مغرب کی نماز پڑھی جائے گی۔ آگے نوافل اور سنن نہیں پڑھیں گے، بلکہ فوراً اقامت عشاء کی ہوگی اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد مغرب کے سنن اور نوافل، اور پھر عشاء کے سنن اور نوافل اور وتر پڑھیں گے۔ یہ ہے اس کا طریقہ مزدلفہ میں 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا۔ اور مزدلفہ کے اندر ہم نے جو ٹھہرنا ہے، وقوف مزدلفہ اسے کہتے ہیں، یہ واجب ہے، لیکن یہ رات کو نہیں، رات گزارنا سنت ہے۔ واجب اس کا شروع ہوتا ہے فجر کے بعد۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ فجر سے پہلے ہی رات کو ہی اپنے قافلے جو ہے دوبارہ مینا کی طرف لے جانا شروع کر دیں، واجب ان کا رہ جاتا ہے۔ لہذا وہاں پہ آپ ٹھہرے رہیں، فجر وہاں مزدلفہ میں پڑھ کر پھر آپ دوبارہ مینا کی طرف جائیں۔ فجر جیسے ہی آپ نے پڑھی، اندھیرے میں آپ نے سفر شروع کر دیا، اور مزدلفہ میں آپ تقریباً پہنچ جائیں گے جب سورج نکل چکا ہوگا اور اچھا روشنی ہو چکی ہوگی۔ دوبارہ آپ مزدلفہ سے یعنی فجر پڑھ کے چلے اور مینا میں دوبارہ آپ نے پہلے ہی اس خیمے میں آگے جہاں سے آپ نے یہ سفر حج سٹارٹ کیا تھا 8 ذی الحجہ کو۔ اب وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، اور وہاں پہ ٹھہر کے آج پہلا کام جو آپ کا ہے وہ شیطان، بڑے شیطان کو، ایک ہی شیطان کو رمی کرنی ہے آپ نے۔ رمی کا مطلب ہے سٹوننگ کرنی۔ اور یہ کام کرنے کے بعد یہ تقریباً آپ کریں گے 2-4 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، تو یہ 12 بجے تقریباً آپ فارغ ہوں گے رمی کے بعد، یعنی شیطان کو جو آپ نے سٹوننگ کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ انتظار کیجئے اب آپ کی قربانی کی، یعنی آپ کی جو قربانی ہوگی حج تمتع کے شکرانے میں جو قربانی واجب ہے، آپ نے جس کو پیسے دیے ہوگے اس سے فون کر کے کنفرم کریں کہ میری قربانی آپ نے کرنی ہے۔ اگر وہ قربانی کی کنفرمیشن آپ کو ظہر کے بعد یا عصر کے بعد مل جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے۔ آج آپ کی 8 ذی الحجہ سے جو سفر شروع ہوا تھا آپ کا، آج آپ اس احرام کی پابندیوں سے نکلیں گے جب حلق کریں گے۔ بہت سے لوگ قربانی سے پہلے ہی حلق کر دیتے ہیں، یہ دم واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں ترتیب واجب ہے، پہلے رمی، پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی، پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ تو حلق آپ جب بولڈ ہو گئے، احرام کی پابندیاں آپ کی ختم ہوگی، نہلائیں، اپنے آپ کو غسل دیں، یعنی غسل کریں وہاں جا کے اور کپڑے پہنیں، اور آپ طواف الزیارہ جو حج کا دوسرا بڑا رکن ہے اس کی طرف چل پڑیں۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، آپ نے 3 کام کیے، پہلے آپ نے رمی کی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق کیا، اور آپ طواف الزیارہ مغرب کے وقت تقریباً آپ خانہ کعبہ شریف میں 10 کو پہنچیں گے اور وہاں طواف الزیارہ کریں۔ طواف الزیارہ میں وہی نارمل کپڑوں میں آپ 7 چکر لگائیں گے، تو یعنی حجر اسود سے سٹارٹ کریں گے، 7 چکر پورے کریں گے۔ اس کے بعد آپ حج کی سعی کریں گے۔ حج کی سعی بھی واجب ہے، جیسے عمرہ کے اندر سعی ہے اسی طرح حج کی بھی سعی ہے۔ حج کی سعی آپ کریں گے، حج کی سعی میں وہ بٹوین مزدلفہ اور صفا آپ 7 چکر لگائیں گے، جیسے آپ کو عمرہ کے اندر بیان میں نے کر دیا۔
تو آج 10 ذی الحجہ کو آپ نے سعی بھی کر لی، طواف الزیارہ بھی کر لیا، تمام اعمال حج سے آپ فارغ ہو چکے، لیکن ابھی آپ نے پھر مزدلفہ مینا میں جا کر 2 دن شیطان کو رمی کرنی ہے، وہ 11 اور 12 کے دن ہے۔ آپ نارمل کپڑوں میں ہیں، دوبارہ مینا میں چلے جائیں، وہاں پر 11 کی یعنی رات گزارے، 11 کی ظہر کے بعد آپ تینوں شیطانوں کو رمی کریں گے، 7 کنکریاں تینوں شیطانوں کو ماریں گے۔ اس کے بعد پھر وہاں مینا میں ٹھہرے، 12 کی ظہر کے بعد جب 12 کی ظہر ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ تینوں شیطانوں کو ترتیب کے ساتھ آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جب آپ مار کے فارغ ہو چکے، 12 کو فوراً آپ جو ہے مینا کو چھوڑ کر آپ دوبارہ اپنے ہوٹلز میں آ جائیں، کیونکہ مغرب تک اگر آپ نے مینا چھوڑ دیا تو پھر 13ویں کی جو رمی ہے وہ آپ پر واجب نہیں ہوگی، لہذا فوراً اس وقت قافلے ہوٹلوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے 12 کو، تو آپ لہٰذا پہنچ جائیں ہوٹلز کی طرف۔ اب آپ کے سارے اعمال حج، سارے واجبات ادا ہو چکے، ایک واجب ابھی بھی رہتا ہے، وہ واجب حج طواف الوداع کا۔ وہ جب آپ مدینہ شریف رخصت ہوتے ہیں، مکہ شریف آپ چھوڑتے ہیں، تو آخر میں ایک طواف نارمل کپڑوں میں ہم کرتے ہیں، اسے طواف الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ تمام آفاقیوں پر واجب ہے۔ آفاقی اسے کہتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، وہ تمام، کیونکہ وہ مکہ المکرمہ حرم شریف کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور مدینہ شریف کی طرف رخ ان کا جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ سے پھر آگے اپنے وطن کو رخصت ہونا ہوتا ہے، لہذا وہ طواف الوداع کریں گے، آخری طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے نیتیں اس کی کر کے، اور جب طواف کریں گے 2 نفل طواف کے واجب ہیں وہ پڑھیں گے ساتھ، اور اس کے بعد طواف الوداع کر دیا، تمام اعمال اور واجبات ادا ہو گئے، اس کے بعد سفر مدینہ ہوگا۔ حج کرنا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں ہمیں حج کا مختصر سے وقت کے اندر طریقہ بتا دیا ہے۔ مزید بھی اگر سوال ہوں گے تو آپ مثلا احرام کی پابندیاں وغیرہ کیا ہیں، یا کوئی بھی سوال آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ میں 2 ماہ پہلے عمرے پر گیا تھا، تو وہاں اب جو ویل چیئرز ہیں بہت اچھی قسم کی ملتی ہیں۔ اب کسی کو پش کرنے کی یا اس کے لیے بندہ ہائر کرنے یا بندہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کسی بھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، نہیں کر سک رہا یعنی پیدل، تو وہ ویل چیئرز وہاں پر تھوڑے سے پیسے وہ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی قسم کی ویل چیئر مل جائیں گی۔ آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی وہاں پر کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر مدینہ شریف آپ پہلے چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، 8 ذی الحجہ کو آپ نے حج کے لیے آ گئے ہیں، پہلے چلے جائیں، مدینہ شریف کی ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ ہے، یا جدہ سے آپ مدینہ شریف کی فلائٹ لے لی ہے، آپ نے زیارت مدینہ پہلے کر لی، حج بعد میں کر لیا، خیر ہے، یا حج کے بعد مدینہ شریف چلے گئے، کوئی بات نہیں، ترتیب کوئی بھی ہو جائے۔ آخری سوال یہ ہے مفتی صاحب قبلہ کہ مدینہ شریف کی حاضری بہت ضروری ہے اور عاشقین کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ حاضری کے آداب کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا ہے، کون سے آداب ہم ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا، یہ بالکل بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے میری قبر کی زیارت نہ کی، فقط جفانی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، جفا کی ہے۔ لہذا قبولیت کی مہر تو انہیں کے در اقدس سے لگنی ہے، ضروری ہے آداب کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے در کی حاضری ضرور دی جائے۔ تو اس کے آداب میں سے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی گئیں، میں صرف مختصر عرض کر دیتا ہوں جن چیزوں کا ہر حاجی نے خیال رکھنا ہے کہ سفر مدینہ جب وہ اختیار کرے اور مدینہ شریف میں اس کا دخول ہو، تو اس وقت آتے ہی اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، نہا لے اور خوشبو لگا لے، اور دل میں جو بھی اس کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، ان کو بسا لے۔ اور اس کے بعد اگر اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں حاضری میں مجھے تھکاوٹ ہوگی یا کوئی اور، تو ایسی صورت میں وہ اب حاضر نہ ہو، آرام کر لے، آرام کے بعد پھر حاضری دے۔ لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ دل جوان ہے، عشق بھی زندہ ہے، اور میں
باادب حاضری دے سکتا ہوں تو پھر فوراً اسے دربار مصطفیٰ کا رخ کرنا چاہیے۔ تو آج کل جو انٹری ہوتی ہے وہ باب جبریل سے نہیں، باب السلام سے انٹری کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر باب السلام پہ ادب سے نظریں جھکائے اور درود شریف زبان پہ سجائے پہنچے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بغیر شور و گل کے، بغیر وہاں بہت سے لوگوں کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، بغیر ادھر ادھر توجہ دیے اگر دھکا لگ بھی گیا ہے آپ کو تو آپ آداب حاضری مصطفیٰ کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ سب کچھ برداشت کر جائیں۔ اور بعض لوگوں نے اپنے جوتے وہاں پہ پکڑے ہوتے ہیں، آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ یہاں بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے لوگ نفس گم کردہ می آید بایزید و جنید این جاں، یہاں پر جنید و بایزید جیسے بھی اپنے نفس اور سانس کو گم کر کے آتے ہیں، تو ہمارا تو کس شمار میں ہے۔ لہٰذا جوتے، اور بعض لوگ سیلفیاں بنانے کے لیے سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی پیٹھ مواجہہ شریف کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں، یہ بہت نازک جگہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ عرش الہی سے بھی نازک تر جگہ ہے، کیونکہ جو جسم، جو ٹکڑا زمین میرے آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے ملحق ہے، ملا ہوا ہے، یہ زمین و آسمان، بلکہ خانہ کعبہ شریف، بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ترین حصہ زمین ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے الشفا شریف کے اندر اس اتفاق کو لکھا ہے۔ تو بہرحال تو وہاں بادب مواجہ شریف کی طرف بڑھے، وہاں ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر مواجہ شریف کی نشاندہی کی گئی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک اس رخ کی جانب ہے۔ تو وہاں پر ہاتھ باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام پڑھیے، اور الصلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کیجیے۔ انا اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، عربی آتی ہے تو یہ کہہ لیں، نہیں تو اپنی زبان کے اندر شفاعت کبریٰ آقا کریم علیہ السلام سے مانگیے، اپنی التجائیں، آرزوئیں بارگاہ رسالت میں پیش کریں، کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں کہ آپ کو دوبارہ دربار مصطفیٰ پہ حاضری ملے نہ ملے، اسے آخری حاضری سمجھتے ہوئے اپنے آنسو بہائیں۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہ شریف اشارہ کیا گیا، وہاں پر نام بھی لکھا گیا ہے، ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیجیے۔ سلام کے الفاظ وہاں ایگزیکٹ عربی میں لکھے بھی ہوئے ہیں، نہیں آتے، وہ نہیں عربی پڑھنی آتی، اپنی کسی بھی زبان میں ان کو سلام کہہ دیجیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہہ شریف ہے، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دو یار آقا کریم علیہ السلام کے پہلوؤں میں موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی بادب سلام عرض کیجیے اور ان کو اپنا سفارشی بنا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کی ہوئی التجائیں اور مضبوط ہو جائیں گی، اس کا اور وقار بڑھ جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی باب جبریل سے آپ اس طرح نکلیں، اس طرح اس صورت میں نکلیں کہ آپ کی پیٹھ کسی بھی صورت میں، کسی بھی اینگل میں مواجہہ شریف کی طرف نہ ہو۔ اور لوگ کرنے کی کوشش کریں گے، بعض لوگ ادھر نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نفل پڑھنے کے لیے اس جگہ پہ وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کریں گے تو وہ اپوزٹ سائڈ پہ ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں آپ کی پیٹھ جو ہے وہ مواجہ شریف کی طرف ہو سکتی ہے، لہذا ادھر نفل پڑھنے کی بجائے آپ جنت کی کیاری میں نفل پڑھنے کو ترجیح دیں، اور وہ اس میں افضل بھی ہے، یا کسی اور جگہ میں مسجد نبوی شریف میں نفل پڑھیے، ادھر نہ پڑھیں کہ پیٹھ کا کوئی بھی اینگل جو ہے وہ مواجہ شریف کی طرف نہ ہو۔ تو یہ حاضری کا ایک سمپل سے آسان طریقہ ہے۔ ہر لمحے ادب اور عشق کو زندہ رکھیے، ایکٹیو ہو کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضری دیجیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کا حج قبول فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ جب میں حج پر جا رہا تھا تو ایک بزرگ نے نصیحت کی، تو میں نے کہا وہ بھی میں بتا دوں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جب آپ رب کائنات سے کوئی چیز مانگیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں، سبحان
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگنی ہو تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے وسیلے سے مانگے. تو ان کی بارگاہ میں بھی بعد میں آپ نے اہل بیت اعظام اور ادھر حضرت خدیجہ جنت البقیع شریف، جنت البقیع شریف میں بھی، اور پھر جنت المعلیٰ جو مکہ شریف میں آپ نے حاضری دی. صحابہ کرام اہل بیت اعظام حضرت امیر حمزہ ادھر بھی آپ نے حاضری دی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. وہاں خاموشی سے آرام سے بات کرنی ہے، کوئی کسی سے لڑنا نہیں. ولا جدال فی الارض، قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ وہاں جھگڑا نہیں کرنا. اسی طرح مدینہ شریف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ کے شخص کی احترام نہیں کرتا، اس سے جھگڑا کرتا ہے، وہ قیامت کے روز ایسے آگ کے اندر ختم ہو جائے گا جیسے جو نمک ہے وہ پانی کے اندر مل کر ختم ہو جاتا ہے. اللہ، اور وہاں تو پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اس کو سزا ہوتی رہے گی. وہاں بہت زیادہ ادب و احترام کی ضرورت ہے. باقی ٹائم ہے، آپ فریش ہیں جس طرح مفتی صاحب کی فرما رہے تھے، تو آپ گنبد خضرا کی زیارت کرتے رہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیں. پھر آپ کو موقع نہیں ملیں گے. وہاں پر جتنا مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں. بہت کم ہے. وہاں دعائیں کرتے رہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، پیر و مرشد اساتذہ کے لیے. جتنی دعا مانگے کم ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیں اور گنبد خضرا کو تکتے رہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرتے رہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے قدم قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. آپ یہ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو مسائل پتہ چل جائیں اور آپ کو بھی ثواب مل سکے. شکریہ، والسلام.